बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, आज 27 जनवरी है और आज का दिन जो है वो अच्छी खबरों का दिन है। ये अच्छी खबरें बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो कुछ खबरें ऐसी हैं कि समझे कि अच्छी खबरों की कोई बारिश ही होगी है कल। लेकिन कुछ मैंने असल कौम हमारे लिए भी अच्छी खबरें भी हैं, मैं इंशाल्लाह आज वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन पर कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, खा वो अच्छे हैं खा वो बुरे हैं। आपको जो भी चीज़ जिस तरह की भी लगती है तो आप ओपनली आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके किसी भी कमेंट का बुरा नहीं मनाया जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को स्पेशली लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इब्तिदा करते हैं आज अच्छी खबरों से। सबसे पहले तो मैंने कहा कि कुछ कौमी मफादात की खबरें होती हैं तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो पिछले काफ़ी टाइम से एक बड़ा खिंचा तना सा माहौल था पाकिस्तान के दरमियान और ईरान के दरमियान, स्पेशली जब ईरान ने पाकिस्तान का अक्रॉस द बॉर्डर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त थी। और ओवरऑल अगर इंटरनेशनल लॉज भी देखा जाए तो वो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसका फिर पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस भी दिया। और रिस्पांस के बाद जो एक मतलब है उसकी मिथ जो बनी थी वो ये बनी थी कि शायद ये रिस्पांस जो है वो बेसिकली इंडिया को रिस्पांस दिया गया। उसमें दो चीज़ें थी, एक मैंने कल भी इस पर वीडियो की, वो मैं ज़रूर अपने लिंक में भी शेयर कर दूँगा। तो उसमें दो मिथ, एक तो ये कहा जा रहा था कि ये इंडिया को इसलिए रिस्पांस दिया गया है कि अगर हम ईरान को रिस्पांस नहीं करेंगे तो इंडिया जो है उसका हज़रा हौसला बढ़ जाएगा और वो आमतौर पे जिस तरह आपको पता है कि वक्फे से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करता रहता है, तो ऐसा ना हो कि फिर उसका हौसला बढ़े और इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा रूटीन के साथ करना शुरू कर दे। तो एक तो ये भी था। फिर दूसरा, पाकिस्तान के लिए वैसे भी इंटरनेशनली अपने इमेज क्लियर करना था। इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी ताकत, एटॉमिक पावर, और इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह हमारे अंदर घुस कर कोई करता है तो ये हमारे लिए बहरहाल अफसोसनाक बात थी। और मोरल भी कौम का भी और हमारी फोर्सेस का भी उससे डाउन होता है। तो बहरहाल उसका पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करके पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर ईरान ने ये खुद किया है या वो किसी का कार्ड बनकर कर रहा है, दोनों सूरतों में पाकिस्तान ने इंडिया को रिप्लाई किया है। बहरहाल अच्छी खबर अब यह है कि अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात जो है वो बहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं मुदस्सर टीपू, वो कल जुमे वाले दिन ईरान पहुंच चुके हैं और आज से मेरा ख्याल है वो अपनी ज़िम्मेदारियां वहाँ पे संभाल लेंगे। और इसी तरह ईरानी जो सफ़ीर है वो भी पाकिस्तान में आ चुके हुए हैं और आज से वो भी अपनी सफारती ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बहाल हो जाएंगी और ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा हसन अमीर अब्दुल्ला वो 29 जनवरी को पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। उनके वैसे तो उनका निगरान वज़ीर ख़ारजा के साथ एक सिटिंग है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अदर ऑफिशियल के साथ भी अपनी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात से चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। इसमें एक क्रेडिट वायरल पाकिस्तान आर्मी और निगरान हुकूमत दोनों को ये जाता है कि हमारी वैसे तो खारजा पॉलिसी जो है उस पर वो कंप्रोमाइज्ड खारजा पॉलिसी है, कोई इस तरह की नहीं है कि जिस पर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बहरहाल वो। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि इस ईरान के मामलों में पाकिस्तान ने बेहतरीन खारजा पॉलिसी पे अमल किया है। एक तो तहम्मुल का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्ड भी किया और ताल्लुकात को भी वापस रूटीन में लेके आए और बहाल किया। तो ये बहरहाल एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी थी ईरान के साथ पाकिस्तान की। इसको अगर सपोर्ट ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। ओवरऑल पूरी पाकिस्तान के लिए, ईरानी कौम के लिए, हमारा ईरान एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, तो ये हम सब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी खुशी की खबर है। हम चाहते हैं कि हम अपने सारे हमसायों के साथ अच्छे रहें, लेकिन ईरान के साथ बिलखसूस या अफ़गानिस्तान हो जाए तो मुस्लिम ब्रदर मुल्क हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहरहाल बाकी हमारे हमसाया ममालिक जितने भी उनसे बेहतर ही होने चाहिए थे। एनीवे, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी जाता है और पाकिस्तान आर्मी को भी जाता है। मनाजरों का ज़माना चल रहा है। आपको भी पता होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले एक बड़ा मारूफ मनाजरा हुआ था, वो बहरहाल एक मजहबी मनाजरा था। अब उसके बाद एक और मनाजरा जो है वो आजकल उसकी सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं। उससे पहले मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि कल बिलावल भुट्टो साहब जो थे उन्होंने कल अपना एक जलसा किया और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने एक मरतबा फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। तो उन्होंने पूरी कौम को मुखातिब करके कहा कि ये जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है ये बताए तो सही इसके पास एजेंडा क्या है,
اس کا منشور کیا ہے، یہ کیا کرے گا جو پچھلی 4 باریاں لے کر جو یہ نہیں کر سکا، تو اس بار یہ کیا کرے گا۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج کل اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف کیا ہوا ہے، اور ان کی تمام تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ساری جلسیاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جلسے اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں، ہر ایک میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف صاحب کو کر رکھا ہے ٹارگٹ۔ انہوں نے تحریک انصاف سے اپنا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک بات کی تھی کہ یہ ان کے بیک ڈور مذاکرات کی جو میں نے بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بیک ڈور مذاکرات کی چمگوئیاں ہیں۔ بہرحال اب وہ ان کی صورتحال کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنا جو سارے کا سارا جھکاؤ ہے وہ مسلم لیگ نون پہ ڈالا ہوا ہے۔ پھر اس کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے، یہ ایک اسٹریٹجک مطلب پالیسی بڑی زبردست ہوتی ہے کہ جب عوام جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نفرت کس سے زیادہ کر رہی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت عوام کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے وہ نواز شریف، اس کے خاندان اور مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس پھر نفرت کو ہی کیش کروایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح وہ عمران خان پر تنقید کی بجائے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچہ کچا نون لیگ کا یہاں پہ رہ گیا وہ میں اٹھا کے لے جاؤں تو مال غنیمت کے طور پر، تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کا میچ فکس ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میچ فکس کر کے وہ الیکشن جیت جائیں گے اور وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یہ انہیں نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر ان کا میچ فکس ہے تو وہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے۔ ویسے وہ نکل رہے ہیں، اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کیوں کہا، گھر سے تو خیر وہ باہر نکل رہے ہیں، وہ اپنی بساط کے مطابق جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بڑے بھرپور قسم کے جلسے بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی اتنی بساط ہے اس وقت۔ پھر جب آپ کو میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ جنازوں کے وقت اتنے کے لوگ آ سکتے ہیں، تو یہ مسلم لیگ نون کے اب جنازے نکل رہے ہیں، اتنی لوگ آ سکتے تھے۔ اینی وے انہوں نے ایک اور بات بڑی زبردست کی ہے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ انتخابات سے پہلے یعنی 8 فروری سے پہلے آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اب یہ ایک بڑی چیلنجنگ قسم کی بات ہے۔ بلاول ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کل کا بچہ ہے اور وہ پولیٹیکلی بڑا اممیچور ہے، اور میاں نواز شریف صاحب پہلے 3 مرتبہ وزیر اعظم، 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور کئی مرتبہ وہ مطلب ہے ہر جتنی بار آئے ہیں، خیر نائل تو ہر بار وہ ہوئے ہیں، تو ان کا ایک پولیٹیکلی ان کا ایکسپیرینس بھی بڑا اچھا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی میں عجیب بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم یا صدارتی امیدوار جو ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ آپس میں مناظرے کرتے ہیں، اور وہ ٹی وی شو پہ لائیو آ کے مناظرے کرتے ہیں، اور اپنے مناظرے میں اپنا منشور دیتے ہیں کہ وہ عوام کو کیا دیں گے، ان کی پالیسی کیا ہوگی، خارجہ پالیسی کیا ہوگی، معاشی پالیسی کیا ہوگی، داخلہ پالیسی کیا ہوگی، صحت کی پالیسی کیا ہوگی، عوام کو روزگار کیسے دیں گے، ماحول کے لیے وہ کیا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنلی، جب کوئی لوگ پریزیڈنٹ کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے جب بھی کوئی الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے لیڈر ہیں اور جرأت کریں، وہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ بات تو بالکل درست ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، انٹرنیشنلی نیشنلی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح کی ڈیبیٹس بہرحال چلتی رہتی ہیں میڈیا پر۔ جو بھی لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکشن میں، جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے یعنی صدارتی اور وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہوتے ہیں، ان کو میڈیا میں لائیو بلایا جاتا ہے اور ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کا بہرحال یہ کانفیڈنس ہے، اور اگر ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے اچھا لیڈر ہوں اور بڑا لیڈر ہوں، اور میری اویئرنیس ان سے زیادہ ہے، مجھے سیاسی شعور میرا ان سے زیادہ ہے، میں براڈ اسپیکٹرم میں ملک کی بہتری کے لیے ان سے بہتر سوچ سکتا ہوں۔ اگر یہ واقعی درست ہے تو پھر میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے اور مناظرے کے لیے نکل آنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر جو میں نے کہا کہ اب چونکہ آج 27 جنوری پتنی خوشیوں کا دن ہے، کل کا جو جمعہ ہے وہ مسلم لیگ نون پر ایک مرتبہ پھر بھاری پڑ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون ویسے تو جمعے کی وجہ سے ویسے ہی بڑی مشہور ہے، تو کل کا جمعہ ان پر زیادہ بھاری پڑا ہے۔ کل الیکشن بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے کل کچھ ایسے فیصلہ جات آئے ہیں جو مسلم لیگ نون پر بجلی بن کر گرے ہیں۔ بہرحال ایک سب سے بڑا فیصلہ تو اس میں تھا محترمہ صنم جاوید صاحبہ کا۔ اس میں صنم جاوید صاحبہ کے آپ کو پتہ ہے کہ انہیں پہلے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، لیکن کل جسٹس منیب اختر صاحب نے ان کی پٹیشن پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صنم جاوید کو الیکشن لڑنے سے ہم نہیں روک سکتے، ان کا آئینی حق ہے، وہ الیکشن لڑیں گی اور وہ جائیں اپنے حلقے میں جا کر اپنے الیکشن کے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی کہا ہے کہ ان کو انتخابی نشان الاٹ کریں
اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب آپ کو ایک چیز پتہ ہوگی کہ NA 120 کے اندر صنم جاوید جو ہے وہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اس پر پیسے بھی بڑے لوگ پہلے بھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے سب نے۔ سب سے ایک بہترین جو مجھے جو سنٹنس لگا تھا وہ معروف جرنلسٹ حسن نثار صاحب کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس حلقہ کے اندر یعنی صنم جاوید اور مریم نواز کا جو کمپٹیشن ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس حلقہ کے اندر اگر مریم نواز کی ضمانتیں ضبط نہ ہو جائیں تو پھر یہ مریم نواز کے لیے بہت بڑی خبر ہوگی۔ مطلب وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اتنی بڑی لیڈ لیں گی صنم جاوید مریم نواز کے مقابلے میں کہ مریم نواز کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اور یہ واقعی ہے بھی، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ اس حلقے میں جا کر آپ بے شک اس کو آپ ایک دفعہ چیک کر لیں تو اس حلقے کی بہرحال صورتحال یہی ہے کہ وہاں بہرحال صنم جاوید کے ساتھ مقابلہ مریم نواز کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کل سے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت جو ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ اب ان کا سوشل میڈیا بھی اور ان کی اپنی قیادت بھی اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ بھی اب مسلسل بجلیاں گرا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف، اور اس فیصلے پہ بولی جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑا فیصلہ آیا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ ہم اس طرح ایسے مطلب ہے جب تک کوئی ٹھوس دلائل آپ کے پاس نہیں ہے اور جب تک کوئی ٹھوس مضبوط کیس نہیں ہو تو آپ کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ اس کا آئینی حق ہے کسی بھی شخص کا الیکشن لڑنا۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی بہرحال الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ایک میں اس میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ منڈی بہاؤالدین کا جو حلقہ ہے ناصر بسال صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کا بڑا قریبی مقابلہ ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھٹی برادران جو ہیں وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت چودھری پرویز الہی کی، اور چودھری پرویز الہی کا اوورال بھی اس علاقے میں ووٹ بینک بہرحال زیادہ ہے۔ ویسے تو ناصر بسال کا بھی وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے، مطلب ناصر بسال کی اپنی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور ان کا اپنا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بہت قریبی مقابلہ ہے، اور یہ جو مقابلہ ہے وہ سمجھ لیں کہ 55-45 کا ہے مقابلہ آلموسٹ، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اس وقت وہاں ان کی پوزیشن بہرحال سٹرونگ ہے۔ اگر آزاد امیدوار ہونے کی وجہ سے، نشان کی وجہ سے کوئی مسائل نہ بنے تو یہ سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تیسرا جو بڑا ایک ڈیسیژن ہوا ہے وہ خوشاب کی سیٹ کا ہوا ہے، جس میں عمر اسلم امان صاحب جو ہیں انہیں جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ عمر اسلم امان کے حوالے سے بھی یہی تھی، ان کے اوپر کچھ کرپشن کے کیسز اور اس طرح کی چیزیں دے کر ان پر یہ پٹیشن درج کی گئی تھی کہ اس وجہ سے ان کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ تو کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ بلکہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو کل تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کو اشتہاری ہونے کی بنیاد پر آپ الیکشن لڑنے سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی ٹھوس کیس جب تک نہ ہو تو اس وقت تک آپ کسی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ تیسری خوشاب کی عمر اسلم آلریڈی آپ کو پتہ ہے وہ ونر ہیں۔ پچھلی مرتبہ سمیرہ ملک کو انہوں نے پچھلی مرتبہ شکست دی تھی جو مسلم لیگ نون کی مضبوط کینڈیڈیٹ تھیں۔ اس مرتبہ محمد علی سانول جو ملک نعیم جو سابق رہنما تھے مسلم لیگ نون کے، ان کے وہ سگے بھتیجے ہیں۔ عمر اسلم صاحب ویسے ان کے بھانجے ہیں، اور ان کی بہن بھی اس وقت الیکشن میں سننے میں آئے کہ وہ بھی کانٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشن۔ اگر یہ تین کینڈیڈیٹ ہوں اور یہ ایک ہی فیملی کے ایک ہی خاندان کے تینوں لوگ ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر جو پلڑا ہے وہ عمر اسلم امان کا بھاری ہوگا، کیونکہ فیملی کا ووٹ تو تقسیم ہو جائے گا، پی ٹی آئی کا سارا ووٹ بہرحال ہونے جائے گا، اور وہ آلریڈی ونر بھی ہیں۔ تو اب دیکھیں اس صورتحال پہ ایک اور سیٹ جو تھی جس کے بارے میں مسلم لیگ نون کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ سیٹ جیت لیں گے، میرا خیال ہے وہاں پہ شاید شاکر بشیر صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا تھا۔ اب ایگزیکٹلی جو بھی صورتحال ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ یہ 3 سیٹس جو ہیں بہرحال وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں اس ایک فیصلے نے۔ تو کل یہ بجلیاں گرائی ہیں اس فیصلے نے مسلم لیگ نون کے اوپر۔ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا آپ کا ہم سب کا اللہ نے کے مان، والسلام۔